सलाम। आज हम एक ऐसी किताब के फलसफियाना समंदर में गोता लगाने वाले हैं जो जो गहरी भी है और कई बार सच कहूं तो परेशान करने वाली भी। फ्रेडरिक नीचे की 10 स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस किताब के कुछ खास हिस्से हैं और साथ में एक तारुफ, एक इंट्रोडक्शन भी है जो नीचे की बहन ने लिखा था। कहते ये नीचे का सबसे शख्सी मतलब पर्सनल काम है जिसमें उनकी ज़िंदगी के तजुर्बे, उनकी दोस्तियाँ, उनकी तन्हाइयाँ, सब कुछ उनके फलसफे के साथ जैसे घुल मिल गया है। बिल्कुल सही कहा। ये किताब वाकई उनकी अंदरूनी दुनिया का आईना लगती है। तो फिर चलिए इस गहराई को नापते हैं। इस किताब का जो मरकजी किरदार है ज़राथुस्ट्रा, वो 30 बरस का होकर 10 साल पहाड़ों में तन्हाई गुजारने के बाद वापस इंसानों के बीच जाने का फैसला करता है। हाँ, लेकिन क्यों? उसका कहना है मैं इंसानियत से मोहब्बत करता हूँ। वो एक अनमोल खजाना, अपनी हिकमत, अपनी विजडम वो नीचे ले जाकर लोगों में बांटना चाहता है। बिल्कुल सही। और इसी नुक्ते से, इसी पॉइंट से एक नई सोच, एक नए इंसान की तलाश का सफर शुरू होता है। अच्छा, ज़राथुस्ट्रा का मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि इंसान को उसकी मौजूदा हालत से ऊपर उठाना है, हाँ। उसे आगे ले जाना है, या यूं कहें कि सपास करना है। सपास करना। हाँ, वो एक ऐसे इंसान का तस्वुर पेश करता है जो अभी तक वजूद में नहीं आया, जिसे नीचे ने उबरमेंश कहा है, जिसका हम तर्जुमा सुपरमैन किया जाता है। हाँ, सुपरमैन। ज़राथुस्ट्रा कहता है इंसान एक रस्सी है जो जानवर और सुपरमैन के बीच बंधी है, एक खतरनाक रास्ता। बिल्कुल। फिर वो पूछता है तुमने इंसान से आगे जाने के लिए क्या किया है? यहाँ ये साफ करना जरूरी है ना, कि ये कोई कॉमिक बुक वाला सुपर हीरो नहीं है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसके पास कोई खास ताकतें हों। हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये असल में एक ऐसी इंसानी किस्म का ख्याल है जो खुद पर पूरी तरह काबू पा चुका है, जिसने अपनी कमजोरियों को पार कर लिया है। हाँ, जो ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन ये ताकत जिस्मानी से ज़्यादा रूहानी और ज़हनी है। अच्छा, नीचे के लिए ये सुपरमैन इंसानियत की, आप कह सकते हैं, बुलंद तरीन मिसाल होगा। द मोस्ट थरली वेल कॉन्स्टिट्यूटेड टाइप। मतलब हर लिहाज से मुकम्मल। हाँ, हर लिहाज से मुकम्मल, ताकतवर और सेहतमंद। ये आज के मॉडर्न इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, जिसे नीचे अक्सर कमज़ोर, थका हुआ और वो छोटी छोटी खुशियों में उलझा हुआ देखते थे। उनके ख्याल में ज़ाराथुस्ट्रा खुद इस सुपरमैन की तरफ जाने वाले रास्ते की एक झलक है। लेकिन इस नए इंसान तक पहुंचने के लिए पुरानी इमारतों को गिराना ज़रूरी है। पुरानी इमारतें मतलब जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, जो कदरें हैं, उन्हें चैलेंज करना, उन पे सवाल उठाना, यहाँ तक कि उन्हें उलट देना होगा। और इसी कदरों को चैलेंज करने के सिलसिले में नीचे का वो मशहूर ज़माना और शायद सबसे ज़्यादा गलत समझा जाने वाला ऐलान सामने आता है। हाँ, बिल्कुल। ज़राथुस्ट्रा बाजार में लोगों के सामने चीख कर कहता है खुदा मर चुका है। जी जी। इसका असल मतलब क्या है? ये सुनने में कितना शॉकिंग लगता है। यकीनन ये एक धमाका खेज जुमला है, लेकिन इसका लफ्जी मतलब ये नहीं कि कोई आसमानी हस्ती का इंतकाल हो गया है। अच्छा, बल्कि नीचे का इशारा मगरिबी यानी वेस्टर्न तहजीब की तरफ है, जहां उनके मुताबिक खुदा पर मबनी जो अखलाकी निज़ाम था, अच्छाई, बुराई, सही गलत के जो पैमाने थे, वो अपनी अहमियत खो चुके हैं। उनकी बुनियादें कमज़ोर पड़ गई हैं। ज़राथुस्ट्रा तो ये भी कहता है कि खुदा की मौत उसके अपने ही तर्ज की वजह से हुई। क्या तुमने सुना नहीं उस बूढ़े खुदा के बारे में जो मर चुका है, उस पर इंसान का तर्स ही उसे ले डूबा। अरे बाप रे। तो अब जब वो पुराना सहारा नहीं रहा, तो इंसान की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब उसे अपनी कदरें खुद तय करनी होंगी, अपने लिए नए मायने, नए मीनिंग्स खुद तलाश करने होंगे। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो पुरानी बुनियादें हिल गई हैं तो फिर नई कदरें किस चीज़ पर खड़ी होंगी? किस बुनियाद पर इंसान फैसला करेगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या नीचे इसका कोई जवाब देते हैं? हाँ, वो एक नई कद्र का इशारा देते हैं, जो उनके एक और बुनियादी फलसफे से जुड़ी है। अच्छा, ज़ाराथुस्ट्रा कहता है जो कुछ ताकत से पैदा हो वो अच्छा है, जो कमजोरी से निकले वो बुरा है। ये ख्याल विल टू पावर यानी ताकत की ख्वाहिश के फलसफे से गहराई से जुड़ा हुआ है। विल टू पावर, ताकत की ख्वाहिश। हाँ, लेकिन यहाँ ताकत का मतलब सिर्फ फिजिकल पावर या दूसरों पर हुकूमत करना नहीं है, जैसा कि अक्सर समझ लिया जाता है। तो फिर इस विल टू पावर का मतलब क्या है?
کیا یہ صرف اپنی مرضی چلانا ہے؟ دیکھیے، اسے بہتر سمجھنے کے لیے نیچے کہتے ہیں کہ ہر زندہ چیز میں صرف زندہ رہنے کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ بنیادی خواہش ہوتی ہے اپنی طاقت کو بڑھانے کی، خود کو قائم کرنے کی اور ترقی کرنے کی، گرو کرنے کی۔ اچھا، زراتشٹرا کہتا ہے جہاں میں نے زندہ چیز پائی وہاں میں نے ول ٹو پاور پائی، اور یہاں تک کہ غلام کی مرضی میں بھی میں نے مالک بننے کی مرضی پائی۔ یہ ایک قسم کی کریٹیو انرجی ہے جو ہر چیز کو آگے بڑھنے پر اکساتی ہے، یہاں تک کہ علم حاصل کرنا، سچ کی تلاش کرنا بھی نیچے کے نزدیک اسی ول ٹو پاور کا ایک اظہار ہے۔ اچھا، یعنی گیان بھی۔ ہاں، زندگی اس طاقت کو بڑھانے کے لیے خود کو بھی قربان کر دیتی ہے۔ سمجھ رہا ہوں۔ تو یہ ول ٹو پاور وہ بنیادی قوت، وہ فورس ہے جو انسان کو آگے بڑھا سکتی ہے، نئی ویلیوز بنا سکتی ہے، لیکن اس طاقت کو حاصل کرنے اور پرانی قدروں سے آزاد ہونے کا عمل، یہ پروسیس کیسا ہوتا ہے؟ اس عمل کو، اس شخصی ترقی مطلب پرسنل گروتھ کے سفر کو نیچے نے ایک بہت ہی خوبصورت اور مشہور میٹافر سے سمجھایا ہے، روح کی 3 تبدیلیاں۔ 3 تبدیلیاں؟ اچھا، یہ کیا؟ ان کے مطابق انسانی روح 3 مرحلوں سے، 3 سٹیجز سے گزرتی ہے اس سفر میں۔ ٹھیک ہے۔ پہلے روح اونٹ بنتی ہے۔ اونٹ؟ ہاں، اونٹ بوجھ اٹھاتا ہے، صبر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اور ہمیشہ پوچھتا ہے سب سے بھاری بوجھ کیا ہے تاکہ میں اسے اٹھا سکوں۔ یہ وہ انسان ہے جو پرانی بھاری قدروں کو، سماج کے دیے ہوئے تمہیں یہ کرنا چاہیے داؤشلٹ کو بنا سوال کیے قبول کرتا ہے۔ یعنی حکم ماننے والا۔ بالکل۔ پھر روح شیر بنتی ہے۔ شیر کو آزادی چاہیے، وہ اس داؤشلٹ والے ڈریگن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں کروں گا۔ I will۔ اچھا، بغاوت۔ ہاں، بغاوت۔ شیر پرانی قدروں کو توڑتا ہے، ان کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اپنی آزادی کا اعلان کرتا ہے۔ تو شیر آزاد ہو گیا، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، یہیں پہ بات ہے۔ شیر پرانی قدریں توڑ تو سکتا ہے، لیکن وہ نئی قدریں بنا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ نئی قدریں بنانے کے لیے، نئی شروعات کرنے کے لیے روح کو تیسری تبدیلی سے گزرنا پڑتا ہے، وہ بچہ بن جاتی ہے۔ اچھا۔ ہاں، بچہ معصوم ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ ہاں، مطلب پرانے بوجھ کو بھول جاتا ہے، وہ ایک نیا کھیل شروع کر سکتا ہے، وہ ایک مقدس ہاں کہنے والا ہوتا ہے۔ ہولی یہ مقدس ہاں۔ ہاں، بچہ ایک خود گھومنے والا پہیا ہے، ایک نئی شروعات۔ وہ زندگی کو، اس کی تمام امکانات، اس کی پاسبلٹیز کو بغیر کسی پرانے بوجھ کے ہاں کہتا ہے۔ اونٹ، شیر، بچہ، یہ واقعی ایک زبردست میٹافر ہے خود کو بدلنے کے سفر کا، ہے نا؟ اور بچے کا ہاں کہنا یہ زندگی کو قبول کرنے کی بات لگتی ہے، اور نیچے تو زندگی کی مشکلات سے بھاگنے کے بجائے انہیں قبول کرنے پر زور دیتے ہیں، ہے نا؟ شاید ان کا سب سے گہرا، سب سے مشکل اور شاید سب سے زیادہ پریشان کرنے والا خیال اسی سے جڑا ہے، ایٹرنل ریٹرن یا ہمیشہ واپسی۔ ہاں، ایٹرنل ریٹرن۔ زراتشٹرا اس خیال کو ایبزمل تھاٹ یعنی اتھاہ گہرا خیال کہتا ہے۔ ہاں، اور یہ خیال اتنا وزنی ہے، اتنا بھاری ہے کہ جب یہ زراتشٹرا پر نازل ہوتا ہے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے، کئی دن بے ہوش رہتا ہے۔ باپ رے، ایسا کیا ہے اس خیال میں؟ اس خیال کا مطلب ہے کہ یہ کائنات، یہ یونیورس، اس میں ہونے والا ہر واقعہ، ہر ایونٹ، ہر سوچ، ہر احساس، ہر خوشی، ہر غم، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات، سب کچھ، ہاں سب کچھ بالکل اسی طرح اننت بار، انفینٹلی دہرایا جائے گا۔ ہم اپنی زندگی کو بالکل اسی طرح ہمیشہ کے لیے بار بار گزاریں گے کیا؟ ہاں، زراتشٹرا کے پالتو جانور عقاب، ایگل اور سانپ، سرپنٹ، اسے سمجھاتے ہیں ہر چیز جاتی ہے، ہر چیز واپس آتی ہے، ہمیشہ گھومتا ہے وجود کا پہیا، ہر چیز مرتی ہے، ہر چیز پھر کھلتی ہے، ہمیشہ چلتا ہے وجود کا سال۔ دیکھو، ہم جانتے ہیں تم کیا سکھاتے ہو، کہ سب چیزیں ہمیشہ لوٹیں گی اور ہم خود بھی ان کے ساتھ، اور کیا ہم اننت بار پہلے بھی یہاں موجود تھے اور سب چیزیں ہمارے ساتھ، ہر چیز ہمیشہ کے لیے بار بار۔ یہ خیال تو انسان کو دہشت میں ڈال سکتا ہے۔ اگر میری زندگی کی ہر غلطی، ہر تکلیف اور مایوسی بار بار لوٹ کر آئے گی تو اس کے ساتھ کیسے جیا جائے؟ یہ تو ایک بوجھ لگتا ہے، امید نہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ پہلی بار میں سننے پر ایک انتہائی بھاری بلکہ ڈراؤنا خیال لگتا ہے۔ ہاں،
لیکن نیچے کے لیے یہ مایوسی کا نہیں بلکہ زندگی کی سب سے بڑی تصدیق، سب سے بڑی ایفرمیشن کا نقطہ ہے۔ ایفرمیشن کیسے؟ یہ ایک امتحان ہے۔ سوال یہ ہے، کیا تم اپنی زندگی سے اتنی محبت کرتے ہو؟ کیا تم نے اسے اتنی بھرپور طریقے سے جیا ہے کہ تم اس کے ہر لمحے کو، اچھے اور برے دونوں کو، ہمیشہ کے لیے بنا کسی تبدیلی کے قبول کرنے کو تیار ہو؟ اگر تم اپنی زندگی کے کسی ایک لمحے کو بھی پورے دل سے ہاں کہہ سکتے ہو تو اس خیال کے مطابق تمہیں پوری زندگی کو اس کی تمام واپسیوں، اس کے تمام ریٹرنز کے ساتھ ہاں کہنا ہوگا۔ اچھا، یہی وہ یہ سینگ، وہ ہاں کہنا ہے جو بچہ کہتا ہے۔ یہی سپرمین کی نشانی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو اتنی شدت سے قبول کرتا ہے کہ وہ اس کی ہمیشہ کی واپسی کی خواہش کرے گا۔ یعنی وہ چاہے گا کہ یہ سب بار بار ہو۔ ہاں، تو ایٹرنل ریٹرن صرف ایک خیال نہیں، یہ اس سپرمین کے لیے ایک طرح سے آخری امتحان ہے۔ یہ تو اس پر جتنا سوچو اتنی گہرائی بڑھتی جاتی ہے۔ اچھا، کتاب میں زراتھسٹرا کی کچھ عجیب و غریب لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں؟ ہاں، اس کے پاس پہاڑوں میں، اس کی گفا، اس کی کیو میں کچھ لوگ پناہ لینے آتے ہیں۔ 2 راجا، ایک پوپ جو اب خدا کی سروس میں نہیں رہا، ایک جادوگر جو خود زراتھستری کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے بدصورت آدمی، اگلیسٹ مین، جس نے کہا کہ اس نے خدا کو قتل کیا کیونکہ وہ سب کچھ دیکھتا تھا۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ کردار ہے۔ ایک اپنی مرضی کا فقیر، ایک لیچ یعنی جونک پر تحقیق کرنے والا ایماندار شخص، اور زراتھسٹرا کا اپنا سایہ۔ یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ سب وہ ہے جنہیں زراتھسٹرا ہائر مین کہتا ہے۔ ہائر مین۔ ہاں، یعنی یہ عام لوگوں سے بہتر ہے۔ انہوں نے پرانے خدا کے مرنے کو محسوس کر لیا ہے اور اب ایک نئے راستے کی تلاش میں ہے۔ اچھا، اسی تلاش میں وہ زراتھسٹرا کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید اس کے پاس جواب ہے۔ لیکن زراتھسٹرا انہیں سپرمین نہیں سمجھتا۔ نہیں، وہ انہیں صرف پل، برجز سمجھتا ہے۔ وہ پرانی دنیا اور آنے والے سپرمین کے درمیان ایک پل تو ہیں لیکن منزل نہیں۔ اچھا، صرف ایک پڑاؤ۔ ہاں، وہ ابھی بھی پوری طرح سے پرانی قدروں، پرانے ڈر اور کمزوریوں سے آزاد نہیں ہوئے ہیں۔ ان کی گفا میں جو گدھے کی پوجا ہوتی ہے، ہاں، وہ بھی عجیب تھا۔ ہاں، وہ ایک قسم کی نادانی، فولشنس لگ سکتی ہے، لیکن زراتھسٹرا اسے ان کے ٹھیک ہونے کی نشانی سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہونے کی کیسے؟ کیونکہ یہ کم سے کم ایک قسم کی ایماندار، بچکانی عبادت ہے جو پرانی جھوٹی سنجیدگی اور منافقت، ہپوکریسی سے بہتر ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی روحانی بیماری سے نکل رہے ہیں۔ یہ ہائر مین کی بات بھی کافی دلچسپ ہے، اور نیچے کا لکھنے کا انداز بھی تو بہت الگ ہے۔ یہ کوئی سیدھی سادی فلسفے کی کتاب نہیں لگتی۔ بالکل نہیں۔ اس میں کہانیاں ہیں، میٹافورز ہیں، گیت ہیں، چھوٹے چھوٹے ایفرزمز ہیں۔ ہاں، پوئٹک ہے بہت۔ ان کی بہن ایلزابتھ فوسٹر نیچے اپنی تعارف میں لکھتی ہیں کہ یہ کتاب ایک میوزیکل کمپوزیشن کی طرح ہے۔ اس کی اپنی ایک لے ہے، ایک ردم ہے۔ اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ نیچے نے اس کے حصے بہت تیزی سے، گویا ایک الہام، ایک انسپریشن کی حالت میں لکھے تھے۔ پہلا حصہ صرف 10 دن میں، رپالو میں، دوسرا سلس مریا میں، تیسرا نائس میں، وہ بھی 10 دن میں۔ ہاں، اور یہ بات قابل غور ہے کہ یہ سب انہوں نے اپنی زندگی کے ایک بہت مشکل دور میں لکھا۔ اچھا۔ ہاں، وہ شدید تنہائی کا شکار تھے، دوستوں کی طرف سے مایوسی ملی تھی، صحت بھی خراب رہتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود ان کے اندر سے یہ الہام ابل پڑا۔ کمال ہے۔ یہ شاید اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ ان کے نزدیک گہری تکلیف اور بلند خیالات کا آپس میں کوئی رشتہ ہے۔ ان کا انداز بیاں، ان کا سٹائل، ان کے پیغام، ان کے میسج سے الگ نہیں ہے۔ شاید اتنے انقلابی، اتنے ریولیوشنری خیالات کو پیش کرنے کے لیے زبان کا بھی انقلابی ہونا ضروری تھا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ نیچے اس سچائی، ٹروتھفلنس اور ہمت کو سب سے بڑی خوبیاں مانتے تھے۔ ان کی بہن لکھتی ہیں کہ نیچے زراتھسٹرا کو سب سے سچا مفکر، تھنکر اس لیے مانتے تھے کیونکہ وہ حقیقت کا سامنا کرتا ہے، وہ خوش فہمیوں، ایلیوژنز میں پناہ لینے والا آئیڈیلسٹ نہیں ہے۔ نیچے نے خود کہا کہ زراتھسٹرا کا نام ان کے لیے یہ معنی رکھتا ہے، اخلاقیات پر اس کے ذریعے یعنی سچائی کے ذریعے فتح پانا۔ اچھا، اخلاقیات پر سچائی کے ذریعے فتح، گہرا یہ بھی۔ تو اس پوری گفتگو کا، اس پوری بات چیت کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ سارے بھاری بھرکم اور چیلنجنگ خیالات
سپرمین، خدا کی موت، ول ٹو پاور، اٹرنل ریٹرن، روح کی تبدیلیاں، ان کا آج کے دور میں ایک عام سننے والے کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیوں ان پر غور کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جیسا میں نے پہلے کہا، نیچے کی کتاب تیار شدہ جوابات، مطلب ریڈی میڈ آنسرز دینے والی کتاب نہیں ہے. ہاں، یہ سوالات اٹھانے والی کتاب ہے. یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی پر، اپنی قدروں پر، اپنے مقصد پر اور زندگی کے معنی پر غور کریں. کیا ہم صرف بھیڑ کا حصہ بن کر آرام اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں مگن رہنا چاہتے ہیں، جسے زراتھسٹرا لاسٹ مین کہتا ہے، یا ہم میں وہ ول ٹو پاور، وہ خود کو بہتر بنانے، خود کو سپاس کرنے کی خواہش ہے؟ یہ سوال تو ضروری ہیں. بالکل. اور کیا ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم زندگی کو اس کی تمام خوبصورتی اور بدصورتی، اس کی ہر خوشی اور ہر غم کے ساتھ پوری طرح قبول کر سکیں، جیسا کہ اٹرنل ریٹرن کا خیال ہم سے مطالبہ کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے؟ یہ خیالات ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں، ہماری سوچ کو جھنجھوڑتے ہیں اور کریٹیکل تھنکنگ یعنی تنقیدی سوچ کو ابھارتے ہیں. شاید آج کے اس انفارمیشن کے طوفان میں، جہاں ہر طرف سے ہم پر رائیں اور سچائیاں برسائی جا رہی ہیں، نیچے کے یہ سوال پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گئے ہیں. نیچے کا زراتھسٹرا واقعی ایک گھنا جنگل ہے، جیسا آپ نے کہا. اس میں بھٹک جانے کا خطرہ بھی ہے، لیکن نئے اور انوکھے راستے ڈھونڈ لینے کا امکان بھی اتنا ہی ہے. بالکل. اس کی زبان اور انداز شاید آج کچھ اجنبی لگیں، لیکن اس کے اندر جو خیالات چھپے ہیں وہ آج بھی اتنے ہی تازہ اور پرووکیٹو ہیں، اتنے ہی سوچنے پر مجبور کرنے والے ہیں. بالکل. اور سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ فرصت میں سوچ سکتے ہیں. ہاں، ضرور. نیچے کا زراتھسٹرا انسان کو سپاس کرنے یعنی اس سے آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے. آج کے اس ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں انسان کے لیے اس سپاسنگ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہم کس طرح خود سے آگے جا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. اور دوسرا، کیا ہم واقعی ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی ہر چیز کو، ہر خوشی، ہر غم، ہر کامیابی، ہر ناکامی، ہر لمحے کو بار بار ہمیشہ کے لیے خوشی سے قبول کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، جیسا اٹرنل ریٹرن کا خیال ہم سے مانگتا ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کو اس طرح جینا چاہیں گے کہ اس کی ہر واپسی پر ہم خوشی سے چیخ کر ہاں کہہ سکیں؟ اس گہرے سوال پر سوچتے رہیے. اگلی بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کتاب، ایک نئے خیال کی گہرائیوں کے ساتھ.